अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हवेली से दूर रहकर हवेली के मामलों को कंट्रोल कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। चौधरी अजीज़ की तरफ से तो अब मुझे बहुत ज़्यादा डर नहीं है। उसका काफ़ी सारा जहर हमने निकाल लिया है। यार, बात सिर्फ चौधरी अजीज़ ही की नहीं, उसके 2 दर्जन रिश्तेदार तो हवेली के अंदर ही मौजूद हैं। नक्कोवाल में भी उसके रिश्तेदार ज़मींदारों का ज़ोर है। ये लोग बेगम बिल्किस को किसी सूरत उनका हक नहीं देंगे। और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि उन्होंने ज़बरदस्त जोड़ तोड़ शुरू किया हुआ है। जो बातें तैमूर कह रहा था वो मेरे अपने दिल में भी थी। हकीकत यही थी कि बेगम बिल्किस और हामिद को किसी अफसोसनाक हादसे से बचाने के लिए मेरा राजवाल वापस जाना ज़रूरी हो गया था। इसमें शक नहीं कि मैं ख़ुद भी बेगम बिल्किस की तरफ जाना चाहता था, लेकिन ये भी सच था कि हालात मुझे पूरी ताकत से वापस राजवाल की तरफ धकेल रहे थे। राजवाल, जहाँ मैंने पहली बार मोहब्बत का चेहरा देखा था, जहाँ मेरे लहू में तरंग पैदा हुई थी, वहाँ की ओस में भीगी हुई सुबहें, सुनहरी दोपहरें और सर्द चांदनी रातें मेरी हसीन तरीन यादों में सजी हुई थीं। मैं ख़ुद तो वहाँ से आ गया था, लेकिन मेरा दिल वहीं था और उसने हमेशा वहीं रहना था। दिल के बग़ैर इंसान किस काम का। उस रात मैंने चौधरी अजीज़ के साथ सब कुछ तय कर लिया। मैंने कहा, चौधरी, अब तक मेरे और तेरे दरमियान जो कुछ हुआ है वो हमारी लड़ाई का हिस्सा था, लेकिन मैं आज से ये लड़ाई ख़त्म कर रहा हूँ और तेरे कसूर मुआफ़ कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ तुझसे हासिल किया है उसमें से सिर्फ बागों का खून बहा लूँगा। बस 6-7 एकड़ ज़मीन जो उसके बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई की कफ़ालत करेगी, बाकी सब कुछ तुम्हारे पास ही रहेगा। चौधरी अजीज़ ने पूरी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। लेकिन तुम तो रजिस्ट्री करा रहे हो। रजिस्ट्री ही करा रहा हूँ ना, ज़मीन उठाकर तो नहीं ले जा रहा। ये रजिस्ट्रियाँ बस इस बात की ज़मानत के तौर पर मेरे पास रहेंगी कि तुम हमारे साथ ठीक ठीक चलते रहोगे। तुमने सादे स्टाम्प पेपरों पर भी दस्तखत किए हैं। उन पेपरों से भी तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस शर्त यही है कि तुम्हें शराफत से चलना होगा। बार बार ये मत दोहराओ। मैंने कह दिया है, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। चौधरी अजीज़ ने मरे मरे बेजान लहजे में कहा। तो फिर तुम्हें भी हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। ना तुम्हारी इज्जत में फ़र्क आएगा, ना तुम्हारी आमदन में कोई कमी होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हवेली में बेगम बिल्किस का हुक्म चलेगा। बहरहाल इस काम में भी तुम्हारे अच्छे मशवरे कबूल किए जाएंगे। मैं हवेली में रहूँगा या हवेली से बाहर, इसकी पाबंदी नहीं। तुम जहाँ चाहो रह सकते हो, पर शर्त वही है, किसी भी तरह बेगम बिल्किस और उनके बच्चे की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। ये बात जहन में रखो चौधरी अजीज़। मैं दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन हूँ और दोस्तों का बेहतरीन दोस्त। तुमने कहा है कि मेरी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा पर्दा रखना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ चौधरी, बेफिक्र रहो। हवेली में बेगम बिल्किस को या किसी दूसरे को यहाँ होने वाले वाक़े के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। कम अज़ कम मैं अपनी और अपने चारों साथियों की तरफ से तो पूरी गारंटी देता हूँ। अगर हवेली में किसी और तरह से ये बात निकल जाए तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आध पौन घंटे की बातचीत में मेरे और चौधरी अजीज़ के दरमियान तकरीबन सारे मामला तय हो गए। हवेली पहुंचकर चौधरी को रज़ाकाराना तौर पर पीछे हट जाना था और जागीर का करतर धरता बेगम बिल्किस को बनाना था। बदले में मुझे ये करना था कि बारे और फीके वगैरह के मामले में किसी भी तरह चौधरी अजीज़ का नाम ना आए। चौधरी ने वादा किया कि वो जागीर का इंतज़ाम चलाने में हर तरह बेगम बिल्किस की मदद करेगा। उस रोज़ चौधरी अजीज़ अपने ज़ाती मुहाफ़िज़ अनवर के साथ राजवाल वापस पहुंचा। वो अपनी जीप खुद ड्राइव करके गया था। मैं मुरादपुर वापस आ गया। दिल अभी तक बागों की नागहानी मौत के गम से नहीं निकल सका था। माछन राबिया की लड़की महनाज के साथ होने वाला मामला भी अजहद अफसोसनाक था। वो लोग गांव छोड़ गए थे। मैंने करामत के ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो उन लोगों का पता करे कि वो कहाँ हैं। महनाज की इज्जत तो वापस नहीं आ सकती थी, मगर उस सितमज़दा घराने की माली मदद तो की जा सकती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो जुम्मे का दिन था। मार्च की पहली तारीखें थीं। मैं, तैमूर और रिजवान अपने 8 अदद दीगर दोस्तों के हमरा वापस राजवाल रवाना हुए। मेरे 8 साथी वही थे जिन्हें चंद माह पहले चौधरी अजीज़ ने जलील और रुसवा करके जागीर से निकाला था। हम घोड़ों पर सवार थे। अभी 1 घंटे का सफ़र बाकी था
کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہمیں ایک کسان بھائی کے گھر پر پناہ لینا پڑی۔ خدا بخش نامی اس کسان کے گھر میں اس کا بہنوئی بھی آیا ہوا تھا۔ اس کا نام شوکت تھا۔ شوکت راجوال کا رہنے والا تھا۔ وہ مجھے اور تیمور وغیرہ کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم جذباتی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولا، سالار جی، آپ ہم کو کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ جاگیر میں سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے آپ کی کمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، دنیا کے کام کسی بندے کے آنے جانے سے نہیں رکتے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، پر لوگ آپ کو دل سے پیار کرتے تھے۔ انہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہے۔ شوکت یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ راجوال نہیں کہیں اور جا رہے ہیں اور بارش کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، چودھری عزیز سے خوش نہیں ہیں لوگ؟ کیوں ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو جی؟ شوکت نے افسردگی سے کہا، کہاں والی جی، کہاں یہ چودھری عزیز؟ اسے تو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ایک سے ایک مہنگی طوائف گجرانوالا اور لاہور سے منگواتا ہے اور اسے ڈیرے پر نچاتا ہے۔ 15-20 چمچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شراب پی کر مرداروں کی طرح صبح 10-11 بجے تک ڈیرے پر پڑے رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، ہر طرح کی عیاشیاں بندے کو اندر سے بزدل بنا دیتی ہیں۔ پچھلے سے پچھلے منگل والی بات کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، کیا ہوا تھا؟ چودھری عزیز نے گجرانوالا سے ایک قصبی طوائف نت کھلوائی کے لیے بلوائی ہوئی تھی۔ 18-20 سال کی کڑی ہوگی۔ نائکا بھی اس کے ساتھ تھی۔ نائکا موکھلوں سے بڑا خوف کھاتی تھی اور بڑی مشکل سے یہاں آنے پر راضی ہوئی تھی۔ اگلے روز صبح سویرے وہ نائکا ڈر گئی۔ اس نے شور مچا دیا کہ اس نے ابھی موکھلوں کا شیر دیکھا ہے، وہ کھڑکی کے سامنے سے گزر گیا ہے۔ ڈیرے پر بھگدڑ مچ گئی۔ چودھری کے چمچوں نے اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ خود چودھری عزیز اس حالت میں کمرے سے نکل کر دوڑا کہ اس کے پنڈے پر ایک جانگیے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جس طوائف کے ساتھ وہ سو رہا تھا، اس طوائف نے کھڑکی میں سے چھال ماری اور اپنا گھٹنا توڑوا بیٹھی۔ یہ تو حال ہے جی ان لوگوں کا۔ شوکت کے ساتھ ہماری بات چیت جاری رہی۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ ہم کہیں اور نہیں، راجوال ہی جا رہے ہیں، اور اب چودھری عزیز کی منمانیوں کو بھی بریک لگنے والے ہیں۔ اس اطلاع کو شوکت اور اس کے سسر نے بڑی خوشخبری کے طور پر لیا اور وہ نہال ہو گئے۔ بارش ابھی پوری طرح بند نہیں ہوئی تھی کہ شوکت جوش کے عالم میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا۔ وہ یقیناً راجوال میں یہ اطلاع دینے نکلا تھا کہ سالار خاور واپس آ رہا ہے۔ راجوال میں میرا باقاعدہ استقبال کیا گیا۔ بہت سے لوگ راجوال میں داخل ہونے والے راستے پر جمع ہو گئے۔ ان میں مرد، عورتیں اور ننگ دھڑنگ بچے بھی شامل تھے۔ بچوں نے اچھل کود کر اور بڑوں نے اپنے پٹکے وغیرہ اٹھا کر مجھے خوش آمدید کہا۔ راجوال کی گلیوں، چھتوں اور کھڑکیوں میں بہت سے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ در حقیقت بارے والے سنگین واقعے کے بعد علاقے میں میری شہرت اور حیثیت میں اضافہ ہوا تھا، تاہم لوگ اس واقعے کو میری واپسی سے بالکل الگ تھلگ سمجھ رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق چودھری عزیز نے حویلی کے دروازے پر آ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے مردانے میں لے گیا۔ مردانے میں سب سے پہلے مجھ سے بغل گیر ہونے والا موجودہ سالار نصر اللہ تھا۔ اس کے بعد رونق علی نے مجھے اپنے جن جبھے میں جکڑا۔ رات تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ میرے اور چودھری عزیز کے درمیان صلح صفائی ہو گئی ہے اور میں سالار کے طور پر حویلی میں واپس آ گیا ہوں۔ میرے واپس آ جانے کے بعد لوگ اور بھی تبدیلیوں کی توقع کر رہے تھے۔ میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ میرے واپس آ جانے سے حویلی اور پورے راجوال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بیگم بلقیس سے میری باقاعدہ ملاقات اگلے روز دوپہر میں ہوئی۔ یہ ملاقات مردانے کی بیٹھک میں ہوئی۔ میں آج بیگم بلقیس کو کئی ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ ان کے منموہنے چہرے پر ابھی تک ہلکی سی سوگواری باقی تھی۔ 12-13 سالہ حامد بھی بیگم بلقیس کے پہلو میں موجود تھا۔ اب وہ سلجھی ہوئی باتیں کر رہا تھا اور باپ کی موت کے بعد اس کے چہرے پر ذمہ داری کا سایہ سا دکھائی دینے لگا تھا۔ جواں سال بیگم بلقیس کو جاگیردارنی کے طور پر قیمتی لباس پہننا پڑتا تھا اور زیورات بھی جسم پر سجانے ہوتے تھے، مگر والی جی کی موت کے بعد وہ بالکل سادہ لباس میں نظر آتی تھیں۔ بیگم بلقیس نے مجھے قدرے حیرت سے دیکھا۔ میرے چہرے پر چوٹوں کے داغ تھے، گردن پر سگریٹ سے داغے جانے کا ایک نشان تو کافی پختہ تھا۔ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ بس ان لوگوں سے کچھ مارا ماری ہوئی تھی، میں نے مختصر جواب دیا۔ ماما رونق بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے تمہیں کچھ دن بند بھی رکھا ہے۔ ہاں جی، 4-5 دن تک، پاؤں میں سنگلی بھی رکھی۔ تمہارے دوست کی موت کا بڑا افسوس ہوا خاور، پر تم بھی ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آ گئے؟
بیگم بلقیس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے بس ایک اتفاق قرار دیا اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ بالآخر اس واقعے کا نتیجہ اچھا نکلا اور وہ لوگ اپنے انجام تک پہنچے ہیں۔ بیگم بلقیس میرے چہرے پر چوٹوں کو تعصب سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس سے زیادہ چوٹیں میرے لباس میں چھپی ہوئی ہیں۔ ایسے خطرناک کام کیوں کرتے ہو خاور؟ انہوں نے کراہتے ہوئے کہا۔ پھر گفتگو کا رخ میری راجوال میں واپسی کی طرف مڑ گیا۔ بیگم بلقیس نے کہا، یہ سب کیسے ہوئے خاور؟ پایا جی تو تمہارا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھ لیں، اب وہ نام بھی سن رہے ہیں اور مجھے یہاں حویلی میں دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں۔ حامد ہولے سے ہنسا۔ امی کہتی ہیں آپ ہر مولا ہیں، یعنی ہر کام کر سکتے ہیں۔ ہر کام تو نہیں کر سکتا حامد، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی اور کے بس میں ہوتے ہیں، انہیں بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پایا جی بالکل بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، بیگم بلقیس نے کہا۔ انہوں نے تاجو کو حویلی سے نکال دیا تھا، آج اسے بھی واپس بلا لیا ہے۔ اماں دلشاد سے بھی بات کی ہے اور اس کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اماں دلشاد کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ دن کے لیے شام پور گئی ہے، وہاں اس کے ہمسائے میں بیاہ ہے، کہتی تھی 2-4 دن میں آ جائے گی، پر میرا خیال ہے وہ ناراض بھی ہے۔ پایا جی کا سلوک اس کو دکھی کر رہا تھا۔ راشدہ اور سمینہ ٹھیک ہیں؟ ہاں، میں نے ایک جگہ راشدہ کی بات پکی کر دی ہے، اس کا جہیز وغیرہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ گرمیاں آنے سے پہلے اس کا نکاح پڑھوا دوں، پر اماں دلشاد کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ پھر حویلی نہ چھوڑ جائے۔ اگر اس بار ایسا ہو گیا تو پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آ گیا ہوں نا، اب سارے معاملوں کو دیکھ لوں گا۔ راشدہ کا بیاہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور سج دھج سے ہوگا۔ ہم جاگیر کے معاملوں پر بات چیت کرتے رہے۔ اس دوران میں حامد اکتاہٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ امی میں جاؤں؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرو، بلقیس اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی۔ میں جانتا تھا بلقیس اسے کیوں روک رہی ہیں۔ ان کے دماغ پر ابھی تک چودھری عزیز سوار تھا، وہ ہر وقت اس کے خوف کے سائے میں رہتی تھیں۔ اب بھی وہ ڈر رہی تھیں کہ چودھری عزیز کو اس بات پر اعتراض نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ بیٹھک میں اکیلی کیوں تھیں۔ میں نے کہا، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں بلقیس؟ حامد کو جانے دیں۔ لیکن جاؤ حامد، میں نے حامد کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ وہ ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ بیگم بلقیس نے گہری سانس لے کر اپنی خالی کلائیوں پر ہاتھ پھیرا اور پرسوچ لہجے میں بولی، خاور، تمہارے واپس آنے سے جتنی خوشی ہوئی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن کیا؟ لیکن ڈر بھی ہے کہ پھر وہی ساری باتیں شروع ہو جائیں گی، وہی تانے، وہی بہتان۔ اور اب میں بہت تھک گئی ہوں خاور، میں یہ سب کچھ نہیں جھیل سکتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پھر سب کچھ ویسے ہو جائے۔ یعنی آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں یہاں تو رہوں پر آپ سے بہت دور رہوں؟ دور ہی نہیں خاور، تم مجھے دل سے بھی نکال دو، ہمارا میل کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور جس رستے نے کہیں پہنچنا ہی نہ ہو اس پر چلنے کا کیا فائدہ؟ اپنے پاؤں پر چھالے ڈالنے سے کیا ملے گا؟ میرا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے بلقیس، اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے نہ آیا کروں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ آپ کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچے، مجھے یہ بھی منظور ہے، لیکن آپ کو دل سے نکالنے والی بات میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ مجھے دنیا کے ہر کام پر مجبور کر سکتی ہیں، پر اس پر نہیں۔ تم مجھے اس بوجھ سے آزاد کیوں نہیں کر دیتے خاور؟ وہ روحان سی ہو گئیں۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اس کے بعد بھی ملتے رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے بہت اچھا سوچتے رہیں گے، بہت اچھا کرتے رہیں گے۔ میں نے آہ بھری، بلقیس، میں اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ اب میں مہینوں تک اپنے آپ کو ان کی شکل کے لیے ترساتا ہوں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر مجھے شادی پر مجبور کرتی ہیں۔ بلقیس، شادی ایک ایسا زہریلا گھونٹ ہے جو میں کم از کم جیتے جی نہیں بھر سکتا۔ بس یہی باتیں ہیں خاور جو مجھ پر بوجھ بنتی ہیں۔ میں خود کو بہت بڑا مجرم سمجھنے لگتی ہوں۔ اب تم اگر اپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے دور ہو تو یہ بھی مجھ پر ایک بھاری بوجھ ہی ہے نا۔ اس بوجھ سے اور اس جیسے سارے بوجھوں سے مجھے آزاد کر دو خاور، مجھ سے یہ سب کچھ اب اور نہیں جھیلا جاتا۔ میرا دل غم سے بھر گیا، سینے میں امید کی جو کرنیں جگمگائی تھیں وہ یک لخت گہری تاریکیوں میں ڈوبنے لگیں۔ میں چند سیکنڈ گمسم بیٹھا رہا۔
تب میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے بلقیس آپ مجھے واپس بھیجنا چاہتی ہیں؟ میں نہیں چاہتی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی، وہ اشک بار انداز میں بولی۔ یعنی مجھے جانا ہوگا؟ وہ خاموش رہیں۔ دوپٹے کی اوٹ میں ان کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا اور آدھا چھپا ہوا تھا۔ میں ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ وہ بڑے ظالم لمحے تھے، بڑے بڑے محیط پتھروں کی طرح میرے دل و دماغ کو کچلتے جا رہے تھے۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا ایک بار اٹھ گیا تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔